अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। अच्छा, मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में जंग के बाद मुल्क की सियासत और रियासत में होने वाली जो अहम तब्दीलियाँ हैं और उसके जो असरात हैं उस पर अपनी राय दूंगी। लेकिन क्या करें कि पड़ोस में एक शख्स फटने को फिरता है, इसलिए अर्जेंसी का लिहाज रखते हुए पहले क्या ख्याल है कि इसी मामले से स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, मैं पाकिस्तान के पड़ोसी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। मौसूफ का एक नया डायलॉग मार्केट में आया है। कहते हैं कि पाकिस्तान को याद रहे, अब माँ भारती का एक सिपाही मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग सर्द है लेकिन खून गर्म है, और अब तो मोदी की रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। बस ये कहना था कि पिंडाल तालियों की गूंज से लरज उठा और फिर सीन कट हो गया। जाहिर है कुछ दिनों बाद कोई और डायलॉग शूट होगा। अब ये सिलसिला तो जारी रहेगा ना, क्योंकि जो झटका मोदी को लगा है वो इससे निकलने के लिए ऐसे डायलॉग बोलना अब उनकी मजबूरी बन गई है। इस मौजू पर मैंने अपने एक व्लॉग में निशानदेही की थी कि इंडिया की जो सारी बीमारियां हैं वो दिमाग और सोच की हैं। ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि मोदी के दिमाग के फ़िल्टर्स में मुस्लिम कुछ नज़रियात का कचरा फंसा हुआ है जो निकल नहीं रहा, जिसकी वजह से दिमाग रैशनल फ़ैसले करने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान पर जहरियत का फ़ैसला भी ऐसे ही साबित हुआ। मोदी ने गोदी मीडिया के नाटक की बदौलत कुछ दिन तक तो जनता को बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अब लोग वहाँ सवाल करने लगे हैं। मोदी ने पायलट की वर्दी में मलबूस अपनी तस्वीरों के पोस्टर्स वहाँ सड़कों, चौकों और चौराहों पर लगवाए थे। बड़े बड़े दावे किए थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की अफसानवी कहानियाँ भी सुनाई गई थी। लेकिन जब से ये हकीकत खुलकर सामने आई है, इंडिया के अंदर और बाहर सभी इसके ऊपर थू थू कर रहे हैं। पायलट की वर्दी में मोदी के पोस्टर देखकर जनता को अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे वो अभी अभी किसी तबाह होने वाले राफेल से गिरा है और पोस्टर में अटक गया है, क्योंकि एयर मार्शल भारती ने ना बताते हुए ये भी कहकर सारा भांडा फोड़ दिया था ना कि पायलट्स बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं। बाकी जंग में नुकसानात वो तो होते ही रहते हैं, तो इन नुकसानात और शर्मिंदगी से बचने के लिए मोदी 3 ट्रिक्स पर उतर आया है। अवाम से हकीकत छुपाने के लिए डायलॉग बाजी का सहारा ले रहा है, और हकीकत यह है कि नापाक इरादों की बुलंदी से गिरने के बाद मोदी का खून ठंडा और दिमाग गर्म हो गया है। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है, वरना जनाब यही मोदी था जिसने 2014 में टोक्यो में कहा था कि मैं गुजराती हूँ और मेरे खून में पैसा दौड़ता है, लेकिन अब पैसे की जगह सिंदूर फिट हो गया है। वैसे ये डायलॉग हकीकत से कुछ ज़्यादा करीब लगता है। मसला सोच का है, एक ऐसे शख्स की सोच का जिसके पास इख्तियार भी है और हम नवा भी। तो मिसाल बंदर वाली है ना कि जिसे माचिस पकड़ा दो तो जंगल में आग ही लगाएगा। अब इस आग की गवाही आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से भी आना शुरू हो गई है। इंडियन दानिश्वर आवेश शुक्ला ने मोदी की सोच, जहनियत और उसके ज़ेरे असर इलाकों को डफर जोन से ताबीर किया है। इंडियन सहाफ़ी करण थापड़ को इंटरव्यू देते हुए आवेश शुक्ला ने कहा कि डफर जोन दरअसल एक जहनियत का नाम है जहां तालीम कम और आबादी ज़्यादा है। ये डफर जोन नॉर्थ इंडिया में गुजरात से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम तक फैला हुआ है। इसे हिंदू हॉटलाइन के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पे बीजेपी की अक्सरियत के साथ साथ भारत के नेशनल मीडिया की भी अक्सरियत पाई जाती है। अच्छा, यहाँ हिंदुत्व का खन्नास वो कूट कूट कर भरा हुआ है और किसी दूसरे मज़हब और ज़बान के लिए बर्दाश्त ही नहीं है। हर मुसलमान को दहशतगर्द समझा जाता है। अगर इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल सूफिया और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद जैसे लोग भी महफूज नहीं हैं, तो फिर आप सोच लें कि आम मुसलमान का तो शुमार ही नहीं है। तो इस दौरान मेरी नज़र एक ख़बर पे पड़ी जिसके मुताबिक पाक इंडिया कशीदगी की वजह से इंडियन रियासत राजस्थान में मिठाइयों के नाम तक तब्दील कर दिए गए हैं। मेसू पाक और मोती पाक का नाम तब्दील करके मेसू श्री और मोती श्री रख दिया गया है, यानी हिंदुत्व की नापाक डिक्शनरी में पाक लफ्ज़ की भी गुंजाइश नहीं है। तो ये सब उस सोशल इंजीनियरिंग और सोशल रीप्रोग्रामिंग का हिस्सा है जो पाकिस्तान को एक वायरस की तरह ट्रीट करने पर यकीन रखता है। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपनी रेजिलियंस और यूनिटी की बदौलत ख़ुद को इस सोच का एंटी साबित किया है। लेकिन कहते हैं ना कि नाकामी का कोई वारिस नहीं होता और कामयाबी का सहरा
کوئی نہیں چھوڑتا، چاہے اس کے لیے کسی کے سر پر پاؤں ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ 2 دن پہلے مریم نواز بیٹن آف فیلڈ مارشل دیے جانے کی تقریب میں شرکت سے پہلے ابھی سرگودا میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی ایک تقریب میں اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہی تھی، اور مریم نواز نے اس میں کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک منترا پڑھا جو فوجی تنصیبات پر پی ٹی آئی کے حملوں سے شروع ہوا اور اس نتیجے پر ختم ہوا کہ جو کچھ 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا وہ دشمن دہائیوں تک فوج کے ساتھ نہیں کر سکا۔ اور جب مریم نواز نے یہ گراؤنڈ سیٹ کر لیا تو پھر انہوں نے اپنے دل کی بات کی، یعنی کہ دل کی بات زبان پر آ گئی۔ طلباء سے کہنے لگیں کہ جس طرح لیپ ٹاپ کو وائرس سے بچا کر رکھتے ہیں اسی طرح ذہن کو پولیٹیکل وائرس سے بچا کر رکھنا کہ دھرتی ماں کے خلاف قدم نہ اٹھانا اور اپنے ملک کے لیے آہنی دیوار بننا۔ یعنی کہ 3 سال کی وکٹمائزیشن اور ہر طرح کی پروٹیکشن کے باوجود عدم تحفظ ہے کہ جا نہیں رہا، اور جائے بھی کیسے؟ ابا حضور مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں بول رہے، اور دوسری طرف انڈیا میں مودی اور میاں محمد نواز شریف کے سپلٹ فیسز پوسٹر کی تشہیر ہو رہی ہے۔ ویسے مماثلت بھی کافی ہے، ایک طرف وہ ماں بھارتی کا سپاہی بن کر سینہ تان کر ڈائلاگ بول رہا ہے مودی، جس کا مقصد پاکستان کے خلاف سٹرائکس کو سیاسی طور پہ کیش کرنا ہے۔ دوسری طرف طلباء سے ترانے گوائے جاتے ہیں، سب دی ماں آ گئی، اپنا فرض ادا کر گئی، دھرتی ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد ان جذباتی مناظر کی ٹک ٹاک ویڈیوز کی تشہیر، گویا کہ اپنے زیر انتظام تعلیمی اداروں کو فتح کر کے سیاسی فیلڈ مارشل کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ تو جناب اب یہ 2 پرفارمنسز آپ کے سامنے ہیں، اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کس نے کردار اچھا نبھایا ہے۔ ویورز ایوارڈ کا فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے نا آخر۔ ایک طرف ماں بھارتی کا سپاہی اور دوسری طرف سبدی ماں، دونوں جنگ کا سیاسی ڈیویڈنڈ وصول کرنے کی دوڑ میں پیش ہیں۔ اسی وجہ سے مریم نواز کو جنگ کے بعد 9 مئی کی یاد دوبارہ آئی ہے، جس کا ایک خاص مقصد ہے، اور مقصد کیا بلکہ ٹائم لائن کے ساتھ ایک مجوزہ پلان ہے جس کے خد و خال کچھ خاص لوگوں کے ذریعے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ اس پلان پر میں ابھی آتی ہوں، لیکن پہلے انڈیا کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ویسے اتنا تو پوچھنا بنتا ہے نا کہ کیا کسی حکومتی عہدیدار کو یہ اسکولوں اور کالجز میں سیاسی مہم چلانے کا حق ہے؟ کیا نئی نسل کی سوشل انجینئرنگ کا پروگرام ہے؟ اگر تو ڈی جی آئی ایس پی آر تعلیمی اداروں میں جا کر فورسز کی پبلک ریلیشننگ کرتے ہیں تو دیکھیں بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ فوج کے پروفیشن کی اہمیت اور اس کی قربانیوں کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کر کے ہی جو نوجوان ہیں ان کو ملکی دفاع جیسے اہم شعبے کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، بہترین ٹیلنٹ کو فوج کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک قومی ضرورت بھی ہے۔ لیکن مریم نواز کو پبلک فنڈ اور چیف ایگزیکٹو اختیارات استعمال کر کے اپنی سیاست چمکانے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا، کیونکہ اس طرح کی سیاسی انجینئرنگ سے نظام میں جب کبھی بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں تو جناب وہ پائیدار ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کر اب تک نظام کے ساتھ جس نے بھی ٹیمپرنگ کی ہے اس کی شیلف لائف وہ زیادہ سے زیادہ یہی کوئی 10 سال رہی ہے، جس کے بعد پھر وہی 0 پوائنٹ کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ ویسے زمینی حقائق کے منافی لائے گئے نظام کی بنیادیں نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کے تجربات میں قوم کا قیمتی وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ جب واپس اسکوائر 1 پر ہی آنا ہے۔ باقی رہا جنگ کا خطرہ تو وہ بھی ابھی ٹلا نہیں ہے۔ مودی پاکستان کو دہشت گردی کا ایپی سینٹر ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ گزشتہ ولاگ میں نے انڈیا کی دہشت گردی کے خلاف ڈیٹرنس قائم کرنے کی بات کی تھی، تو اس کے لیے ایگریسو ڈپلومیسی پر زور دیا تھا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم انڈین دہشت گردی کے وکٹم ہیں نہ کہ پرپیٹریٹر۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک میراتھن پریس کانفرنس بھی کی جس میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے انڈیا کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہی ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر کے انڈیا پہ دباؤ ڈالا جائے گا۔ جولائی میں پاکستان ایک ماہ کے لیے یو ایس سیکیورٹی کاؤنسل کی صدارت سنبھالے گا۔ جس طرح کے دستاویزی اور تصدیقی شواہد فوج کے ترجمان نے پیش کیے ہیں تو مجھے امید ہے کہ سلامتی کاؤنسل کی صدارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکیورٹی کاؤنسل کی توجہ اس جانب مبذول کرانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تو اسی وقت ہوگا نا جب ہمارا سارا کا سارا فوکس جنگ کی کامیابیوں کو کیش کرانے پر نہیں ہوگا،
بدقسمتی سے اس طرح کی چہمگوئیوں کا آغاز ہو گیا ہے اور انڈیا کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کے بعد کچھ صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے مستقبل کا ایک نقشہ کھینچنا بھی شروع کر دیا ہے، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 60 کے قریب ایم این ایز کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ اب یہ کیسے کیا جائے گا؟ تو ان کے مطابق اس کام کے لیے 9 مئی کے کیسز کا سہارا لیا جائے گا، جو کہ 35,000 سے زائد پینڈنگ کیسز ہیں۔ اس کی زد میں یہ ایم این ایز آ سکتے ہیں، چونکہ سپریم کورٹ نے ٹرائل مکمل کرنے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا تھا، جس میں 1 مہینہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ اس لیے یہ پروسیس آئندہ 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، بلکہ پاور کوریڈورز کے کچھ سو کالڈ ترجمانوں کی جانب سے مڈ جون تک اہم فیصلوں کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی جانب سے ایک بار پھر 9 مئی کا ڈھول بجانے کے پیچھے بھی ظاہر ہے یہی خواہش نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ میں نے اپنے پچھلے ایک ولاگ میں 9 مئی کے کیسز کا ذکر کیا تھا اور یہ امید ظاہر کی تھی کہ 8 فروری کے عوامی فیصلے کے بعد 9 مئی کی فائل کو کلوز کرنا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا۔ اس پر غور و فکر بھی ہو رہا ہے، مگر اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اقدامات کی پیشگی خبریں دینے والے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مئی کے بعد صورتحال بدل گئی ہے۔ 7 مئی سے 10 مئی کے درمیان 4 روزہ جنگ کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی اہمیت ختم کر دی گئی ہے اور ان کے مطابق جن کو عوامی حمایت چاہیے تھی اب وہ عمران خان کے بغیر ہی مل گئی ہے۔ مشکل وقت میں ڈیلیور کرنے سے بیانیے کا کنٹرول وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا گیا ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ اب اگر کوئی احتجاج کی کال دے گا تو عوام باہر نہیں نکلے گی، اس لیے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے ہونے والی کسی بھی قسم کی بات چیت وہ رک گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی رہائی کا کوئی فوری امکان نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان حالات میں اگر بشرا بی بی کو بھی کوئی ریلیف مل گیا تو وہ بھی بڑی بات سمجھی جائے گی۔ تو مختصر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نو مور۔ چلے یہ تو ہو گیا، تو یہ ان جید صحافیوں کا خیال ہے جو 7 مئی سے پہلے عمران خان کی ڈیل کی خبریں بریک کر رہے تھے، لیکن جہاں یہ جید ہیں وہاں پہ کچھ جونیئر یا ننھے منھے بھی ہیں جو زیادہ باریکی سے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خصوصی نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی۔ 9 مئی کیسز میں لیڈرشپ کا بھی صفایا ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف پر مزید سختی بڑھے گی اور یہ ڈوم اینڈ گلوم سینیریو پیش کر کے کچھ لوگ 2032 تک موجودہ نظام کی کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ سن کرنا ویسے مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب عمران خان کی حکومت کے خلاف موجودہ حکومتی اتحاد رجیم چینج آپریشن میں مصروف تھا۔ اس وقت پبلک کو یہ کہہ کر خوب ڈرایا جاتا تھا کہ عمران خان کا 10 سالہ منصوبہ ہے جس کے لیے وہ ملک کے سب سے اہم ادارے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب آپ ذرا مقافات عمل تو دیکھیے کہ صرف 3 سال بعد ایسے ہی سیاسی لوگوں کے قریبی حلقے 10 سال کے یہ منصوبے پیش کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وشفل تھنکنگ ہے۔ اگر ان کو اتنا ہی یقین ہوتا تو فیلڈ مارشل کو اعزاز دینے کی تقریب میں ایسے تمام لوگوں کے چہرے وہ لٹکے ہوئے نہ ہوتے۔ اب یہ منہ لٹکے چہرے، اس کی کیا خاص وجہ ہے، کیا خاص بات ہے؟ اس پر آنے سے پہلے یہ بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ سیاسی آفیسز پر برجمان لوگوں کا مفاد اپنی جگہ، ادارے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں اور ان پر تمام سیاسی نظریات کے حامل لوگوں کا برابر کا حق ہے۔ اب ایسی باتیں تو اداروں کو متنازع بنانے کے مترادف ہیں، لیکن 10 مئی کے بعد ہونے والی پیش رفت سے آخر کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے کافی عرصے کے بعد عمران خان کی جانب سے ایک سخت بیان جاری ہوا ہے جس میں خان صاحب نے بادشاہ بننے والی بات کی ہے۔ کیا اس کی وجہ وہی ہے جو حکومت کے قریب لوگ بیان کرتے ہیں؟ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں کہا تھا کہ جلد ہی کچھ کیسز کے فیصلوں اور ریاستی اقدامات سے مفاہمت کی کوششوں کی حقیقت وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو خصوصی نشستیں واپس کرنے کے بجائے براہ راست ان کی جیتی ہوئی جو نشستیں ہیں ان سے وہ بھی واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو آئی ہے۔ اب وہ رکاوٹ کیا ہے اس پر فی الحال کوئی تبصرہ کرنا وہ اسپیکولیشن ہوگی، لیکن یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ حکمران اتحاد اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل اعزاز دینے کی تقریب میں نظر آئی، جس میں اہم ممالک کے سفیروں، وفاقی کابینہ، آئینی عہدیداروں اور وزرائے اعلیٰ اور صحافیوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اس میں یہ کہا کہ آج کا دن پوری قوم کے لیے اعزاز کا دن ہے، لیکن پھر جب میں نے تقریب کے شرکا پر نظر ڈالی نا تو سرکاری افسران اور غیر ملکی مہمانوں کے علاوہ مجھے چند خاندانوں، ان خاندانوں کے کچھ نمائندے اور کچھ یہ
ٹانگا پارٹیوں کے سربراہ نظر آئے جو اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں. ویسے کیا حکومتی اتحاد ہی قوم کا نمائندہ ہے؟ بھئی یہ اپوزیشن کہاں تھی اس میں؟ جماعت اسلامی، ANP، جمعیت علماء اسلام جیسی جماعتوں کی بھی نمائندگی نہیں دکھائی دی. چلیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت نہیں بلایا تھا تو پھر جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو شرکت کر سکتے تھے نا اس تقریب میں، تو وہ کیوں نہیں آئے تھے؟ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمات کا ایک بیان بھی سامنے آیا کہ علی امین گنڈا پور اس تقریب کے وقت عمران خان کی رہائی کے لیے ہونے والی ایک میٹنگ میں شریک تھے. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ جو وضاحت دی گئی ہے اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن 2 + 2 = 4 کریں تو واضح ہے کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ یا تو ججز کر سکتے ہیں یا پھر حکومت اپنی پروسیکیوشن سے پیچھے ہٹ کر یا پیرول پر رہا کر سکتی ہے. لیکن جج تو کسی فریق سے نہیں ملتے نا، اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے تمام بڑے تو اس وقت ایوان صدر میں موجود تھے اس تقریب میں. پھر علی امین گنڈا پور کس سے ملاقات کر رہے تھے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی غیر حاضری کی پھر 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو ان کو بلایا ہی نہیں گیا یا پھر وہ خود ہی نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے ایک پوزیشن تو لے لی تھی. اب جو بھی وجہ بنی اس کے اثرات ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پر بھی پڑیں گے. اس پر تو حکومتی اتحاد کو پرجوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا. حکمران اتحاد کے اہم لیڈرز کے سنجیدہ اور سپاٹ چہرے دیکھ کر پھر کئی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ حسن نواز تک وہاں موجود تھے جو اپنی حکومت ہونے کے باوجود عدالت کے بلانے پر بھی ملک میں نہیں آئے تھے. شاید اس وقت پاکستان میں یہ حساب کتاب کا معاملہ تھا نا، اور سنا ہے کہ اب برطانیہ میں ڈیفالٹ کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن یہ کوئی اتنے خطرے والی بات نہیں ہے جو نون لیگ کے لوگ اس پہ ہمیں فکر مند دکھائی دیں. لیکن پھر جب میں نے تقریب کے کانٹینٹ پر غور کیا تو پھر مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا. تقریب کے آغاز میں ماسٹر آف سیریمنی کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اچیومنٹس اور آرمی میں لیڈرشپ کے حصول کا طریقہ کار کا ایک ابتدائیہ بیان کیا گیا. اس میں یہ بتایا گیا کہ آرمی میں لیڈرشپ محنت سے حاصل کی جاتی ہے نہ کہ عطا کی جاتی ہے. رینک میرٹ اور محنت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ حالات یا حادثات کی وجہ سے ملتا ہے. اور جب میں نے یہ سنا نا تو مجھے چہرے لٹکنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی. لگتا ہے کہ اس بات کو کئی لوگوں نے اپنے دل پر لے لیا. اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب بھی نکال لیے ہوں اس بات سے، کیونکہ تقریب میں موجود سیاسی لیڈرز کی اکثریت تو سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کی عطا کی وجہ سے اقتدار میں آئی ہے نہ کہ میرٹ کی بنیاد پر. میرٹ تو فارم 45 پر بنتا ہے نا، نہ کہ حالات کے تحت بننے والے فارم 47 پر. کیا کریں، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. مزید یہ کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد ماسٹر آف سیریمنی نے آفیسر ٹریننگ اسکول کی جانب سے جینٹلمین کیڈٹ عاصم منیر کی 40 سالہ پرانی کمشننگ رپورٹ وہ بھی پڑھ کر سنائی، جس کا حاصل یہ تھا کہ 40 سال پہلے ٹریننگ اسکول نے ان کی خوبیوں کی نشاندہی کر دی تھی جن کی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے فیلڈ مارشل کا اعزاز حاصل کیا ہے. لہٰذا جو لوگ آج فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کو اپنی خواہش یا عطا سمجھنے کی غلطی کر کے کچھ توقع رکھ رہے ہیں نا، تو جناب ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور اس بات کی مزید گواہی مجھے تقریب میں شرکت کرنے والے ایک صحافی کی رپورٹ سے بھی ملی. اب یہ انڈیپینڈنٹ اردو میں صحافی ہارون رشید نے تقریب میں موجود ایک حکومتی مشیر سے ہونے والی جو اپنی گفتگو تھی اس کو رپورٹ انہوں نے کیا ہے، جس میں صحافی نے حکومتی مشیر سے پوچھا کہ اب جنرل صاحب کی ریٹائرمنٹ کی کیا مدت ہوگی. تو جواب یہ ملا کہ اس عہدے کے دیے جانے کے بارے میں 2 دن پہلے تک کسی کو علم نہیں تھا، لہٰذا آئندہ کے 2 دن کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم. سو بس دیکھتے رہیے. تو میں بھی پھر اتنا ہی کہوں گی کہ بس دیکھتے رہیے. خواہشات 100 برس کی لیکن پل کی خبر نہیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.